अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्जील है। ये कहानी लगभग 5 या 6 साल पहले की है, जब मैं अपनी तीसरी दसाहत में था। वो उम्र जब इंसान ना बिल्कुल जवान होता है और ना ही पूरी तरह बड़ा, लेकिन ज़िंदगी को नया नज़रिया मिल रहा होता है। उस वक्त मैं एक नए शहर में शिफ्ट हो चुका था, जो मेरे पुराने गांव से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर था। मेरा वो छोटा सा गांव जो पंजाब के पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था, सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि मेरी बचपन की यादों का अहम हिस्सा भी था। वहाँ की छोटी छोटी गलियाँ, मिट्टी की खुशबू, शाम को लौटती हुई गायें और गली के मोड़ पर खड़े हुए बुजुर्ग, सब कुछ मेरे जहन में ताज़ा है। उस रात एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। वो भी लंबे अरसे बाद गांव आया था और चाह रहा था कि हम मिलकर कहीं बैठें, गुफ्तगू करें, बीते दिन याद करें। मुझे ये तजवीज़ पसंद आई, क्योंकि शहर की रोशनियाँ और मसरूफियात में मैं भी अक्सर अपनी असल यादों से दूर होता जा रहा था। इसलिए मैंने बिना सोचे वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लिया। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी और गांव की सड़कें शहर की तरह रोशनियों से भरी नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी चलाते हुए उस पुराने इलाके की तरफ बढ़ रहा था, जहां हर कोने से एक पुरानी याद जुड़ी थी। ये एक आम मुलाकात होने वाली थी, मगर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस रात मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब, सबसे खौफनाक तजुर्बा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं अपने गांव पहुंचा और उस दोस्त से मिला, और खाने के बाद जब मैं वापस घर लौटने के लिए तैयार हो रहा था, तो दिल एक अजीब सी उदासी महसूस कर रहा था। ये जगह मेरी बचपन की यादों से भरी हुई थी। हर गली, हर मोहल्ले का एक अपना ही मंजर था। पुराने दोस्तों की बातें, घरों से उठती रोटी की खुशबू और शाम को कहीं दूर से सुनाई देने वाली अजान, सब कुछ जैसे वक्त के किसी पुराने सफ़र का हिस्सा लग रहा था। ये इलाका शायद वक्त के साथ कुछ बदला हो, मगर उसकी रूह अब भी वैसी ही थी। इसलिए वापस निकलने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा इधर उधर घूमा जाए। शायद इधर उधर घूमा जाए, बस यूं ही बेमकसद। मौसम खिसा चल रहा था। वो फसल जब दरख्त अपने पुराने पत्ते गिराकर नया रूप लेने लगते हैं। हवा में एक हल्की सी सर्दी का एहसास था, लेकिन अभी अंधेरा पूरी तरह छाया नहीं था। सूरज डूब रहा था, लेकिन आसमान पर एक नरम सी, नारंगी सी रोशनी अब भी बाकी थी। सड़क पर छाए हुए सूखे पत्ते गाड़ी के नीचे अक्सर हल्का सा आवाज़ करते, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। मैं धीरे धीरे शहर के एक कोने की तरफ चला गया। वहाँ एक जगह थी जो मुझे हमेशा अजीब लगती थी। एक बंद सोसाइटी जो एक छोटी पहाड़ी पर बनी हुई थी। इस सोसाइटी में सिर्फ महंगे और बड़े बंगले थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने कभी किसी को वहाँ रहते नहीं देखा था। ये जगह मुझे हमेशा एक राज लगती थी, जैसे कोई पुरानी कहानी जो अधूरी रह गई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि इस जगह का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा, जहाँ हमेशा ताला लगा रहता था। अक्सर लोग कहते थे कि ये जगह किसी अमीर आदमी ने बनवाई थी, मगर कुछ ही वक्त बाद इसे बंद कर दिया गया। कोई कहता था कि यहाँ किसी पर कोई बड़ी मुसीबत आई थी, तो कोई कहता था कि ये जगह अब सिर्फ बैंक की मलकियत है, लेकिन असल वजह कोई नहीं जानता था। आज बिना किसी ख़ास वजह के मैंने सोचा कि थोड़ा करीब से देखा जाए। ये जगह हमेशा बंद रहती थी, लेकिन उस रात मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। गाड़ी धीरे करके मैंने अपनी नज़र उस लोहे के बड़े दरवाजे पर जमा दी, और तभी मुझे एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। यहाँ सिर्फ चंद अमीर लोग ही रहते होंगे। मुझे तो लगता था कि यहाँ सिर्फ चंद अमीर लोग ही रहते होंगे, वो भी कभी कभी।
جب انہیں شہر کی بھاگ دوڑ سے دور کچھ دن آرام کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر وقت یہ علاقہ سنسان رہتا تھا، نہ کوئی رہنے والا، نہ کوئی رات کو جاگنے والی روشنی، صرف بڑے بڑے بنگلے جو اندھیرے میں ایک عجیب سی بے جان تصویر لگتے تھے۔ لیکن اس رات جب میں اس جگہ کے پاس سے گزرا تو ایک عجیب منظر میری نظر میں آیا۔ وہ لوہے کا بڑا کالا گیٹ جو ہمیشہ بند رہتا تھا آج کھلا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ گیٹ اکثر ڈسٹ کور رہتا تھا، جیسے سالوں سے کوئی اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، اور آج وہ بنا کسی رکاوٹ کے کھلا ہوا تھا۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی اور گیٹ کے ایک حصے پر لٹکتی زنجیر ہل رہی تھی، جیسے کسی نے اسے کچھ دیر پہلے ہی کھولا ہو۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑی۔ یہ جگہ ہمیشہ ایک راز رہی تھی، ایک بند کتاب جسے کبھی کھولا نہیں گیا تھا۔ آج جب وہ گیٹ کھلا تھا تو ایک اجنبی سی کشش محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی مجھے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنی گاڑی آہستہ کی، سوچا کہ شاید کوئی نیا مالک آیا ہو یا پھر یہاں اب لوگ بسنے لگے ہوں، لیکن آس پاس کسی بھی گاڑی میں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ ہر بنگلہ ویسے ہی ٹھنڈا اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جیسے ہمیشہ سے تھا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، لیکن کیوریوسٹی زیادہ تھی۔ بنا سوچے سمجھے میں نے اپنی گاڑی اندر ڈال دی۔ جیسے ہی میں کمپاؤنڈ کے اندر گیا، ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ گاڑی کے ٹائر نیچے سوکھی پتیوں سے گزرے۔ ایک ہلکی سی کرنچ کی آواز نے ماحول کو اور بھی بے چین بنا دیا، اور اوپر سے ایک چاندنی سی بھری رات، ایک سنسان جگہ اور اندر چھپا ایک راز جسے میں جانے بغیر رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی جھیل بھی ہے جو انسانوں نے بنائی تھی، ایک آرٹیفیشل لیک جو شاید کبھی یہاں آنے والے لوگوں کے لیے ایک مزیدار جگہ بنائی گئی ہو، مگر کیونکہ یہ جگہ اکثر بند رہتی تھی مجھے شک تھا کہ کوئی وہاں آج بھی جاتا ہوگا۔ مگر پھر بھی مجھے ایک بے چینی سی ہو رہی تھی جو مجھے اس جھیل تک لے جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ راستہ ٹیڑھا میڑھا اور پتلا تھا، جدھر سے صرف ایک گاڑی گزر سکے۔ ہر موڑ پر ایک عجیب سا سناٹا تھا، اور صرف میری گاڑی کے ٹائرز کی آواز ماحول کو توڑ رہی تھی۔ راستے کے دونوں طرف بڑے اور مہنگے بنگلے تھے، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کبھی یہ جگہ کسی رچ کمیونٹی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو۔ لیکن آج یہ تمام بنگلے بے جان لگ رہے تھے۔ کسی بھی گھر کی کوئی روشنی نہیں تھی، نہ کوئی بالکنی سے جھانکتا انسان، نہ کوئی دروازہ کھلا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ صرف تعمیر ہوئی ہو، مگر کبھی اس میں زندگی بسی نہ ہو۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میں پہاڑی کے سب سے اونچے حصے پر پہنچ گیا، اور ہاں، وہاں واقعی ایک چھوٹی سی جھیل تھی۔ جھیل کا پانی بالکل بے حرکت تھا، جیسے اس پر کوئی لہریں چلتی ہی نہ ہوں۔ چاند کی روشنی اس کے سفید پانی پر ایک عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی، جو ایک پل کے لیے خوبصورت بھی لگ رہی تھی اور ایک پل کے لیے عجیب اور بے جان بھی۔ اس کے ارد گرد ایک چھوٹی سی ریٹی کی پتری تھی، جس میں سے ہوا چلنے پر ہلکی سی سرسر کی آواز آ رہی تھی۔ یہ جگہ عام جھیلوں کی طرح نہیں تھی، جہاں چھوٹی چھوٹی چھتریاں ہوتی ہیں یا لوگ گھومتے نظر آتے ہیں۔ یہ جگہ بالکل خالی تھی، اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے آس پاس جتنے بھی بنگلے تھے وہ تمام خالی لگ رہے تھے۔ میں اپنی گاڑی سے اتر کر دھیرے دھیرے جھیل کے پاس آیا۔ ہوا تھوڑی اور تیز ہو گئی تھی، اور پانی میں ایک ہلکی سی ہلچل محسوس ہونے لگی، جیسے کسی نے پانی میں کچھ گرایا ہو، لیکن یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ پانی کیوں ہل رہا تھا؟ میں یہاں تک آیا تھا تو سوچا تھوڑی دیر جھیل کے قریب واک کر لوں، لیکن میں نے ان سب کو نظر انداز کر کے میں یہاں تک آیا تو ہوں، تو تھوڑی دیر جھیل کے قریب واک کر لیتا ہوں۔ اتنی دور آ کر بنا ایکسپلور کیے واپس جانا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی ہوا تھوڑی تیز ہو گئی تھی، اور موسم کا ٹھنڈا ہو جانا اس جگہ کی قدرتی خاموشی کو اور بھی عجیب بنا رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، لیکن اس کی آخری روشنی اب بھی آسمان میں ایک نرم سی چمک پھیلا رہی تھی۔
ہر طرف ایک گہری خاموشی تھی، لیکن یہ وہ سکون والی خاموشی نہیں تھی جو دل کو شانت کرے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو انسان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک ہلکا سا ڈر پیدا کر دیتی تھی، جیسے کوئی چھپا بیٹھا ہو، دیکھ رہا ہو مگر سامنے نہ آئے۔ یہ جگہ بالکل ویران لگ رہی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، اور نہ ہی کسی کی آواز۔ یہ بھی عجیب بات تھی، کیونکہ ایسے علاقوں میں اکثر کہیں نہ کہیں کوئی کتا یا بلی ضرور ہوتے ہیں، کبھی کوئی دور سے آواز دیتا ہے، کبھی پرندوں کی چہ چہ سنائی دیتی ہے، مگر یہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہوا میں جو آواز تھی وہ، اور جھیل کے پانی کی بے حرکت سطح۔ جب میں جھیل کے پاس گیا تو محسوس ہوا کہ مٹی ابھی بھی نمی نمی سی تھی۔ پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر پھر یاد آیا کہ صبح بارش ہوئی تھی۔ مجھے تسلی ہوئی کہ شاید اس وجہ سے مٹی گیلی ہے، ورنہ مجھے لگا تھا کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ جب میں ریڈ پر چلا تو مجھے پاؤں کے نشان دیکھ کر ایک عجیب تسلی محسوس ہوئی۔ ہر ایک نشان بالکل صاف اور واضح تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی یہاں سے گزر رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایک ہلکی سی ہنسی آئی، شاید کیونکہ میں خود بے وجہ ڈرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل مجھے ہلکا سا ڈر محسوس ہوا۔ بے چینی ایک عجیب سی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ میں نے اپنے پاؤں کے نشانوں کے پیچھے دیکھا، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن پھر ایک عجیب چیز نظر آئی۔ میرے نشانوں کے علاوہ ایک اور نشان بھی تھے، اور سب سے زیادہ ڈر کی بات یہ تھی کہ وہ نشان مجھے فالو نہیں کر رہے تھے، بلکہ جیسے آلریڈی وہاں بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی مجھ سے پہلے یہاں آیا ہو، یا شاید ابھی بھی یہیں کہیں ہو۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، میں بس اپنی سوچ کو شانت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب میں واپس چلنا شروع ہوا تو ایک پل کے لیے میری روح کانپ گئی۔ پورا جسم ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے کسی نے مجھے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھا ہو۔ میرے اپنے قدم کے نشانوں کے ساتھ ایک اور چھوٹے سے پیروں کی نشان بھی تھے۔ وہ ایک چھوٹے بچے کے قدم کے لگ رہے تھے، 2 یا 3 سال کے بچے کے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ شاید یہ میری ذہن کا دھوکہ ہے، لیکن جب جھک کر دیکھا تو ہر ایک نشان اتنا صاف تھا کہ ہر انگلی تک کا اثر مٹی میں واضح تھا، جیسے کسی نرم اور چھوٹے سے پاؤں والی چیز نے ابھی ابھی اس ریڈ پر قدم رکھا ہو۔ پر مسئلہ یہ تھا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ ریڈ دیکھی تھی تب یہ نشان وہاں نہیں تھے۔ یہ تو شاید صرف میرے اپنے نشان تھے جسے میں نے کلیئرلی دیکھا تھا۔ تو پھر یہ چھوٹے پاؤں کے نشان اچانک یہاں کیسے آ گئے؟ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، ہوا تھوڑی اور تیز ہو گئی، اور ایک اجنبی سی گرمی میری گردن کے پیچھے محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی بہت نزدیک کھڑا ہو۔ لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ یہ نشان صرف بیچ سے شروع ہوتے تھے، کوئی آنے یا جانے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ قدم کہیں دور سے چلتے ہوئے نہیں آئے تھے، وہ بس ایک جگہ سے شروع ہو رہے تھے، جیسے کوئی وہیں اچانک سے نمودار ہوا ہو، جیسے کسی نے ہوا سے پیدا ہو کر پہلی بار اس زمین پر قدم رکھا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میرا ذہن یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اسے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی مذاق کر رہا ہو، شاید کوئی جانور ہو جو مجھے کنفیوز کر رہا ہو، لیکن آس پاس صرف سناٹا تھا۔ ہر جگہ وہی بے جان بنگلے، وہی ویران جھیل، اور وہی ہوا جو اب عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جگہ صرف ایک خوبصورت جھیل نہیں تھی، یہاں کچھ اور بھی تھا، کچھ جو مجھے دیکھ رہا تھا، کچھ جو شاید چاہتا تھا کہ میں اس کا ہونا محسوس کروں۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی، دماغ کو یہ سمجھانے لگا کہ شاید کوئی بچہ یہاں بنا جوتے چلا ہو سکتا ہے کہ کسی غریب مزدور کا بچہ ہو، یا شاید کوئی فیملی دن کے وقت یہاں گھومنے آئی ہو اور بچے نے یہ ننگے پاؤں کے نشان چھوڑ دیے ہوں۔ لیکن ایک سوال مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا، اگر یہ نشان کسی بچے کے تھے تو پھر یہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ اور اگر کوئی بچہ یہاں آیا بھی تھا تو وہ ہے کہاں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے ذرا زور سے آواز لگائی، کوئی ہے؟ لیکن ہوا کے سوا کوئی جواب نہیں آیا۔
یہ اور بھی عجیب تھا کیونکہ اگر کوئی انسان یہاں ہوتا تو اس کی کوئی نہ کوئی آواز آتی، کسی سانس لینے کی آواز یا پھر کوئی ہلکا سا اثر، پر یہاں تو سب کچھ بالکل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے سانس اندر کھینچ کر ان نشانوں کا پیچھا کیا۔ یہ دھیرے دھیرے مٹی اور ریت کے اوپر ایک سیدھی لائن میں میری گاڑی کی طرف جا رہے تھے، جیسے کوئی ہلکی چال میں وہیں جا رہا ہو۔ مگر پھر اچانک بنا کسی وارننگ کے یہ نشان ختم ہو گئے۔ ایک دم سے ان کا رخ بدل گیا، جیسے جس چیز کے یہ نشان تھے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہو، اور اب یہ سیدھا جھیل کی طرف جا رہے تھے۔ میرے قدم خود آہستہ ہو گئے تھے، جیسے پیر پتھر کے ہو گئے ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں ان نشانوں کا پیچھا کرتا کرتا جھیل کے بالکل کنارے تک پہنچ گیا، اور پھر جو دیکھا اس سے میری روح کانپ گئی۔ نشان جھیل کے اندر غائب ہو گئے تھے، جیسے کوئی بنا رکے، بنا کسی جھجک کے پانی کے اندر چلا گیا ہو۔ میں وہیں جم گیا، میرے پیر ریت میں جڑ گئے اور سانس اندر ہی اٹک گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ نشان پانی میں ڈھلتے چلے گئے۔ پانی کی سطح بالکل بے حرکت تھی، ایک دم شانت، کوئی لہر نہیں، کوئی چیز ہلی بھی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کسی نے پانی میں قدم رکھا ہی نہ ہو، جیسے وہ نشان ہمیشہ سے وہیں تھے، بس کسی نے انہیں دیکھنے کی دیری کی تھی۔ میں نے دھیرے سے جھیل کی سطح کو دیکھا، شاید کہیں کوئی ہے، شاید کوئی ہلکا سا اثر ہو، کوئی شرارت کر رہا ہو، مگر جتنا دیکھا اتنا یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، یہ شاید کوئی ہے پر دکھ نہیں رہا۔ بس چند پل گزارنے کے بعد مجھے سمجھ آنے لگا یہ سب کچھ ایک عجیب اور ڈراؤنی چیز تھی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی چیز تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی، جیسے کوئی تھا مجھے محسوس کروانا چاہتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب میں نے اس جھیل کی سطح پر غائب ہوتے ہوئے نشانوں کو دیکھا تو ایک عجیب سی گھبراہٹ میرے اندر بڑھ۔ میں نے زور سے سانس اندر کھینچ کر اپنے آپ کو حوصلہ دیا، یہ صرف میرا وہم ہے۔ لیکن دل کے کونے میں سے ایک اور ہی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی، نہیں، کوئی ہے۔ ایک پل کے لیے میری نظر پھر جھیل کی سطح پر پڑی، لیکن اب کچھ نہیں دکھ رہا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے۔ لیکن اندر سے ایک عجیب سی چیخ محسوس ہو رہی تھی، ایک بے آواز چیخ جو صرف میرا دل سن رہا تھا۔ مجھے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرنا پڑا، تھوڑی دیر اور رکنا شاید کوئی بڑی غلطی ہوتی۔ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، قدم اتنے تیز تھے کہ ریت نیچے سے پھسلنے لگا۔ ایک عجیب سا ڈر تھا، جیسے جتنی دیر میں وہاں رہوں گا اتنی ہی گہرائی سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ گاڑی تک پہنچ کر بنا کسی دیر کے دروازہ کھولا، انجن سٹارٹ کیا اور بنا پیچھے دیکھے سیدھا وہاں سے بھاگ نکلا، جیسے وہ جگہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کوئی دروازہ تھا، کسی اور دنیا کا دروازہ جو صرف کچھ لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ آج تک میں نے اس جگہ کا پھر سے رخ نہیں کیا۔ وہ لوہے کا بڑا گیٹ جو اس دن عجیب طور پر کھلا تھا، پھر کبھی مجھے ویسا نہیں دکھا۔ ہر دفعہ جب اس جگہ سے گزرا تو وہ پہلے کی طرح بند تھا، جیسے اس رات جو بھی میں نے دیکھا صرف میرے لیے تھا، جیسے کسی نے مجھے وہاں بلایا ہو اور پھر اپنا کام ختم ہونے پر وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہو۔ میں نے یہ کہانی بہت کم لوگوں کو سنائی ہے، کیونکہ اگر میں سچ کہوں تو یہ کسی کو بھی ایک جھوٹی کہانی لگے گی۔ لوگ ہنسیں گے، کہیں گے کہ یہ صرف ایک ذہنی تھکان تھی یا شاید کوئی مذاق، مگر میں جھوٹا نہیں ہوں۔ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں اور جنوں پر یقین کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا صرف اتنی نہیں جتنی ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو کچھ اس رات جھیل کے پاس ہوا وہ آخر کیا تھا؟ کیا کوئی وہاں اب بھی تھا؟ کیا وہ دروازہ کسی اور کے لیے پھر کھلے گا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک کہانی ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔